अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, इस वक्त हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ने दोबारा पीस को दोबारा एक मौका दिया, डिप्लोमेसी को दोबारा पाकिस्तान ने ट्राई किया और पाकिस्तान जो है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के ऊपर एक अनडिनाएबल एडवांटेज के ऊपर बैठते हुए भी पाकिस्तान जो है इस्तांबुल टॉक्स को दोबारा रिज्यूम करने के ऊपर तैयार हो गया है। हालांकि हमने ये देखा कि मुतअद्दिद बार प्रोवोकेशंस की गई, अफगान डेलीगेशन की जानिब से नहायत नॉन डिप्लोमेटिक किस्म का एटीट्यूड दिखाया गया और उनकी जानिब से जो है बिल्कुल एक गैर लचकदार किस्म का एक एटीट्यूड था। चूँकि उनको डायरेक्शंस कहीं और से मिल रही थी, पता नहीं किस बात का इतना फेक ब्रावडो वो दिखा रहे थे। इसके बावजूद भी पाकिस्तान दोबारा मुज़ाकराती मेज़ के ऊपर बैठा है। तो अब जबकि ख्वाजा आसिफ हमारे डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने सारी पिक्चर क्लियर कर दी है कि पाकिस्तान क्या करेगा, क्या कर सकता है और आइंदा हमारा लाया अमल जो है, अगर आप एक्ट नहीं करेंगे, दहशतगर्दों के खिलाफ उनको सपोर्ट करना बंद नहीं करेंगे तो पाकिस्तान क्या करेगा। ये तमाम चीज़ें जो है ये किस डायरेक्शन में हमें लेकर जा रही हैं, किस तरीके से ये सूरत मज़ीद डेवलप होगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डोमेस्टिकली एक फ्रंट यहाँ पर भी खुला हुआ है और वहाँ पर भी जो है बड़ी अजीब व गरीब किस्म की जो है प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं। तो ये सूरत हाल जो है ये अच्छा सिक्योरिटी मिक्स तो नज़र नहीं आ रहा, चूँकि ये सूरत हाल जो है हमारी सिक्योरिटी के लिए काबिल कबूल नहीं है। कैसे चीज़ें जो है आगे डेवलप होंगी, ये तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तज्जिया निगार सैयद आसिम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सारा क्या हाल है? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आई एम फाइन। और आसिम साहब, चूँकि आपका ये मौजू, इसको बड़ा अच्छे तरीके से हैंडल करना आपको आता है। इस वक्त हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ जो एक एस्केलेशन में लॉक था और मुज़ाकरात के बार बार डेड लॉक के शिकार होने के बावजूद और बेतातुल हमारा वफ्द इस्तांबुल से निकल गया था और बाद में टर्की की मेडिएशन से जो है दोबारा कन्विंस किया गया कि आप एक बार और चांस डिप्लोमेसी को दे दे। तो ये जो पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मुजाहरा कर रहा है, हमारी ये वीकनेस तो नहीं समझी जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच सारा, आपने इनवाइट किया। देखें, हमारी वीकनेस तो नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने बड़े ही प्यारे अंदाज में जो ट्वीट किया और जो बयान दिया, उसमें उन्होंने तोरा बोरा याद कराया तालिबान को। तो हमारी वीकनेस कभी भी नहीं है। हमने इंडिया जैसी एक 3 गुना बड़ी ताकत, जो कि एक बदमस्त हाथी और नशे में सच चूर होके उसने पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की, उसका जो हाल किया, तो अफगानिस्तान उसके सामने क्या है। और दूसरा ये है कि जो बिहेवियर है तालिबान रजीम का, मैं रजीम इसलिए कह रहा हूँ कि ये कोई हुकूमत नहीं है और ये रिकग्नाइज्ड एक कब्ज़ा ग्रुप है जिन्होंने हुकूमत बनाई हुई है, बुरी सी एक। तो उनका बड़ा लिथार्जिक किस्म का और बड़ा कैजुअल सा बिहेवियर है। जो डायलॉग के लिए टीम 6 रुकनी उनकी पहुँची है, बार बार मुज़ाकरात छोड़ के बाहर जाके फ़ोन पे बात करते हैं और उसके बाद काबुल से इंस्ट्रक्शंस लेते हैं। खुद मानते हैं कि दहशतगर्दी हो रही है, TTP वहाँ पे, खुरासान ग्रुप और बाकी जो है वहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, 2 एग्रीमेंट में तो उन्होंने लिख के दे दिया था अमेरिका के कहने पे। अच्छा, कभी कभी इनकी डिमांड आती है कि जी TTP को भी मुज़ाकरात में डाल दो, कभी कहते हैं अमेरिका को मुज़ाकरात में डाल दो। एक नॉन सीरियस किस्म का इनका एक अप्रोच थी। लेकिन अब दे मीन बिजनेस, तुर्की और कतर नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तो छोड़ के आ गया था। क्योंकि अगर आपको मैं बताऊँ, मुज़ाकरात में जब बात शुरू हुई तो ख्वाजा आसिफ ने, जब मुज़ाकरात शुरू हुए तो पहले उन्होंने कहा कि जी अगर यूँ नहीं होता तो हमारे पास एक और रास्ता भी है। तो ख्वाजा आसिफ उठे और उन्होंने हाथ मिलाया, उन्होंने कहा जी आप दूसरा रास्ता पहले अपना लें, उसके बाद आपसे मुज़ाकरात हम करेंगे। अभी बड़े उनकी जो ट्वीट के ऊपर मैंने देखा है कि बहुत से अफराद जो है सो कॉल्ड एनालिस्ट बड़े तरजीह दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो जिंगोइज़म की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान जो है शायद वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है इस ट्वीट के ज़रिए से। लेकिन एक्चुअल जो मुज़ाकराती मेज़ पर जो चीज़ें अनफोल्ड हुई हैं वो तो ये है कि प्रोवोकेटिव और थ्रेटनिंग किस्म की टोन और बहुत ही नॉन डिप्लोमेटिक किस्म का वो उनकी जानिब से था। जी बिल्कुल। और दूसरा आप ये देखें, एक तरफ जंगबंदी की दरख्वास्तें की गई, सीज़ फायर करवाया गया, दूसरी तरफ से तश्कीलें जो टेररिस्ट हैं, इन्फिल्ट्रेशन पाकिस्तान के अंदर मुस्तकिल की जा रही है। आज भी हमने जो उनका डिप्टी TTP का जो कमांडर है, जो कि नूर वली महसूद के सेकंड हैंड कमांड है, डॉक्टर कारी अमजद जो है, उसको हमने एलिमिनेट किया है। उसके और साथियों के हमरा IBO's ऑपरेशन और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मैं बल्कि पाकिस्तान की तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस तरह के मामलात बाजोड़ में, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और वहाँ पे उनको टारगेट किया गया, विदिन डेज उसको ट्रैक किया, उसको हंट डाउन किया, उसको एलिमिनेट किया गया। कुन्नर नूरिस्तान का उसका एड्रेस है, 1979 उसकी जाए पैदाइश है, डेट ऑफ बर्थ है। और वो जिस तरह वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरगर्मियों में मुलविस रहा, अब ये वो लोग हैं जिनके नाम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को दिए थे। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं दी थी, 5-6 लोगों के नाम दिए थे
اور ان کو کہا تھا یا تو ان کو ایلیمینیٹ کیا جائے یا گرفتار کر کے ہمارے حوالے کیا جائے یا اپنی سرزمین سے بے دخل کیا جائے. ہم نے جیو لوکیشنز بھی دی اور تھی ہم نے ان کو پورے فیکٹس اینڈ فائنڈنگ رپورٹس کے ساتھ تمام ثبوت دیے تھے. اس کے بعد جو انفلٹریشن وہاں سے تشکیل ہو رہی ہیں ان کی ویڈیو امیجز اور آپ کو تھرمل امیجز کے ساتھ میزبانوں کو بھی دکھایا گیا, قطر کو, ترکیہ کو, اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور وہ اس سے بس اپنی وہ کہتے ہیں نا کہ جان چھڑانے کے لیے, مذاکرات کے لیے, تمام حجت کے لیے بیٹھ گئے, لیکن اس کے بعد وہ کوئی گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں. کیونکہ وہ لگتا ہے ایسا کہ ٹائم جو ہے بائی کر رہے ہیں, اس طریقے سے ڈریگ کر رہے ہیں چیزوں کو. پیچھے کہانی یہ ہے کہ 31 اکتوبر سے لے کر 10 نومبر تک انڈیا نے افغانستان کی شے کے اوپر کہ پاکستان کو 2 فرنٹ وار میں انگیج کرنے کے لیے پلاننگ کی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو انڈین بارڈر کے اوپر, پاکستانی بارڈر کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ انڈین فوجیں ایکسرسائز کے بہانے بیٹھی ہوئی ہیں. وہ لیپا کے اوپر اور نیلم ویلی پہ, سر کریک کے اوپر نیوی کو آپ نے جس طرح ایکٹیویٹ کیا, ان کے بیانات جو آ رہے ہیں بڑے پرووکیٹو قسم کے بیانات ان کے آ رہے ہیں. ان کا آرمی چیف جو الٹے سیدھے بیان دیتا ہے, ان کا ڈیفنس منسٹر دماغ خراب ہو جائے تو ہذیان بکنا شروع ہو جاتا ہے پاکستان کے خلاف. تو پاکستان نے اس کا بڑا مؤثر جواب مئی میں بھی دیا تھا, اور اس مرتبہ ہم 10 گنا زیادہ ان کو ڈیمیج کریں گے. اور یہ جو نئی ریڈ لائنز ہم سیٹ کر رہے ہیں, کچھ ریڈ لائنز لگتا ہے ہمیں کہ اپنے ڈومیسٹک فرنٹ پر بھی اسٹیبلش کرنی پڑے گی. اور انفارچونیٹ ہے جو کے پی کے حکومت کی جانب سے آپ نے ابتدائیہ میں ذکر کیا. دیکھیں جی, سہیل آفریدی گروپ جو ہے وہ مراد سعید گروپ, اور وہ پورا آپ کو پتہ ہے ایک پورا نیٹ ورک ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ طالبان کے ساتھ ان کے گلوز اینڈ ہینڈس مطلب ٹوگیدر والی بات ہے کہ اس وقت جو وہاں پر اسمگلنگ, اس کے علاوہ بھتہ خوری, اس کے اندر جو دہشت گردی کے سلسلے چل رہے ہیں, اس کے اندر یہ حصے دار ہیں یہ لوگ, اور بہت زیادہ بزنسز ان کے انوالو ہیں ان کے ساتھ. تو اس کے لیے ان کو ڈیفینیٹلی تکلیف تو ہوگی جب ہم ٹی ٹی پی, یہ وہی لوگ ہیں جن کو انہوں نے آباد کیا بلا کے, اور یہ وہی لوگ ہیں جن کو انہوں نے جناب صاحب بھائی کہہ کے اپنا گلے مل کے ان کو بلا لیا تھا. تو کوئی اور دوسرے نہیں, یہ لوگ خود اس میں شامل ہیں, اور پاکستانی فورسز کے آپریشن کو وہ کہتے ہیں وار کرائمز کا. تو ان کا میرے خیال ہے کہ کوئی دماغی طور پہ ان کا کوئی علاج ہونا چاہیے, اور ان کے بارے میں تو مطلب ایک کوئی میڈیکل ٹیم جو سی ایم کے پی کے بنائے گئے ہیں. یہ میرے خیال میں یہ مسئلہ میڈیکل ٹیم بھی ٹھیک نہیں کر سکے گی. جب آئی کیو اس لیول کا لو ہوتا ہے, پاکستان حالت جنگ میں ہے, سہیل آفریدی صاحب جو کے پی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم قانون سازی کریں گے الیجڈ وار کرائمز کے اوپر. تو ان کے پاس کوئی ایویڈنس بھی ہے اپنی اس بات کو بیک آف کوئی کرنے کے لیے؟ ایویڈنس نہیں ہے ان کے پاس, کوئی ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کی کبھی بات کرتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں جی وار کرائمز کی بات کرتے ہیں. ان کو سپیلنگ بھی آتی ہے کولیٹرل ڈیمیج کی؟ کولیٹرل ڈیمیج کا ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ ہوتا کیا ہے اور کس زمرے میں استعمال کیا جاتا ہے. دیکھیں, اگر کوئی دہشت گرد پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے یا پھر آئی بی اوز آپریشن ہوتے ہیں, اگر ایک ریشو ہے 2-3 لوگ یا کوئی کراس فائرنگ میں, آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں اس کے حوالے سے, تو وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ نقصان ہو جاتا ہے. اسی لیے حتی الامکان ہماری ایجنسیز کی کوشش ہوتی ہے, سیکیورٹی فورسز کی, کہ جب بھی کوئی آپریشن کرتے ہیں تو وہ 0 ٹالرنس کے اوپر کرتے ہیں تاکہ کوئی کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو. وہ اس چیز کا اندازہ رکھتے ہیں کہ خواتین, بچے یا بزرگ یا عام شہری سویلینز جو ہیں وہ اس کے نشانے میں نہ آ جائیں. اور پھر اگر دہشت گرد جو ہے جا کر گھروں کے اندر پناہ لیتے ہیں, ہم نے متعدد ویڈیو فوٹیجز دیکھی ہیں کہ جس میں خواتین کو آگے کیا ہوا ہے, پناہ لیتے ہیں بلکہ ہیومن شیلڈ بناتے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, خواتین اور بچوں کو سامنے. دوسرا یہ کہ آپ پناہ گاہ بنا کے لوگوں کے گھروں کو بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو مورال سپورٹ کے ساتھ ساتھ ان کو جو لاجسٹک سپورٹ ہے وہ یہ لوگ دے رہے ہوتے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کو ایلیمینیٹ کرنے کے لیے کولیٹرل ڈیمیج کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ابھی قاری امجد کو کتنی پریسین آئی بی او کے اندر پاکستان نے اس طریقے سے ایلیمینیٹ کیا, اس کے ساتھی اویس یہ بھی ایک آپریشنل کمانڈر تھا ٹی ٹی پی کا. تو اس طرح کے آپریشنز آئی بی اوز پاکستان کر رہا ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر بیٹھ کے سکون سے سانس لے رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب کو ذرا سی بھی ان چیزوں کی نزاکت کا علم ہے؟ دیکھیں, پھر وہ ایکسٹریم میجرز کی طرف اگر گورنمنٹ جاتی ہے, یا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں جیسے گورنر چینج ہونے کی بات کی جا رہی ہے, اگر ہم بات کریں شیر پاؤ صاحب کو لگا دیا جاتا ہے, اور جب ہم نے کائنیٹک آپریشنز کرنے ہوتے ہیں تو اس کے لیے پھر میرے خیال سے یہ اسمبلی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ جب آپ کے ملک کی مجبوری ہو اور اسٹیٹ آن ہینڈ آتی ہے جب, تو پھر وہ اسٹیٹ اپنا کام کرنا جانتی ہے. تو اس میں یہ سی ایم کے پی یا پھر ان کے چند منسٹر یا چند ان کے جو رہنما ہیں اس جماعت کے, جو کہ ان کی سپورٹر ہے ٹی ٹی پی کی اور ان تمام دہشت گردوں کی, ان کے بیانات میٹر نہیں کرتے. اچھا, اب یہاں پر ایک اور چیز بھی عاصم کلیئر کرنا بڑی ضروری ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز جو یہ کاروائیاں کرتی ہیں دہشت گردوں کے خلاف,
یہ عوام کی سیفٹی کے لیے کرتی ہیں نا, یہ ہماری جان مال عزت کے تحفظ کے لیے کرتی ہے نا, یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ جو سیکیورٹی فورسز آپریشنز کرتی ہیں اس کے پیچھے پوری بیکنگ عوام کی موجود ہے, اور یہ لوگ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے اس کے اوپر کہ یہ عوام کچھ اور کہہ رہی ہے, سیکیورٹی فورسز کچھ اور کہہ رہے ہیں. پاکستان آپریشنز چل رہے ہیں, اور آپ نے بلوچستان میں دیکھا فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کے خلاف جو کے پی اور بلوچستان میں آپریشنز ہو رہے ہیں. ہم نے خیبر ایجنسی 1 2 3 4 آپریشنز دیکھے, ہم نے باجوڑ آپریشن دیکھا, راہ راست آپریشن دیکھا, رد الفساد ضرب عزب دیکھا. عوام پوری طرح اس میں ہماری افواج کے ساتھ کھڑی رہی ہے. یہ جو جرگہ کا مطلب دہشت گردی ایک ناسور ہے, اور یہ صرف پاکستان کے لیے نہیں پوری دنیا کے اوپر مسلمہ ایک حقیقت ہے. آج جو قاری امجد کو مارا گیا ہے یہ امریکہ کی طرف سے وانٹڈ لسٹ میں شامل تھا. پاکستان نے اس پہ 50 لاکھ روپے سر پہ قیمت اس کی مقرر کی تھی. ٹاپ موسٹ جو جیسے کہہ سکتے ہیں وانٹڈ لوگوں میں یہ لوگ تھے. لڑکیوں کے اسکول اڑاتا تھا بم دھماکے سے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں دہشت گردوں کی ٹریننگ, پاکستان میں دہشت گرد کیمپ بنانا, پاکستان میں سہولت کاری کروانا, دہشت گردی پھیلوانا, سوسائڈرز کو لانا, ان کو گائیڈنس دینا, سوسائڈرز پرووائڈ کرنا, یہ سارے کام تشکیلیں, یہ سارا کچھ ہوتا رہا. اب پاکستان اگر ایک دہشت گرد کو مارتا ہے اور اس کو شیلڈ کے طور پر 10 لوگ آگے کھڑے ہو کے اس کو بچانے کی کوشش کریں, جیسے سہیل افریدی اس کا شیلڈ بنے ہوئے ہیں, جو شیلڈ بنے ہوئے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو بھی لیمینیٹ ہو جانا چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ سہولت کاری کر رہے ہیں, سہولت کاری کر رہے ہیں, کیونکہ جو ہمارے قانون کے اندر ہے کہ جو سہولت کار ہے, جو اس کو پروموٹ کرتا ہے یا اس کو شیلٹر دیتا ہے یا اس کی معاونت کرتا ہے, وہ سارے اسی جرم کے مرتکب ہوتے ہیں جو دہشت گرد کر رہا ہوتا ہے. اس میں بلا تفریق آپ جینڈر, آپ بغیر کسی تفریق کی عمر, آپ اس کے اوپر کارروائی کرتے ہیں, اور یہ سیکیورٹی فورسز کا حق ہے. ہم نے اپنی زمین واگزار کرانی ہے, دہشت گردوں سے پاک کرانی ہے, یہ ہماری فورسز کا کام ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہم نے اتنے مشکل آپریشنز کر کے ان سے جان چھڑائی, ان کو فنا کیا. اس کے بعد وہ جو ہمارے اے پی ایس کے قاتلوں کے بچوں کے قاتل تھے ان کو دوبارہ اپنے آباد کروا لیا. اور یہ تو شہیدوں کے خون کی بے حرمتی ہے, ان کی توہین ہے, ان کی قربانیوں کی. ہم یہ دیکھتے ہیں, ابھی آپ دیکھیں کل بھی کرم کے اندر جو انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا, کیپٹن نعمان اور دیگر ان کے جو فوجی جو جوان تھے ہمارے جس طرح شہید ہوئے, لیکن جو آئی بی اوز آپریشن میں جس طرح لڑتے ہوئے انہوں نے جوان مردی سے لڑائی کی, نہ صرف یہ ہے کہ دلیرانہ انداز میں مقابلہ کیا اور دہشت گردوں کو جہنم واصل بھی کیا, لیکن ہم کتنی قربانیاں دیں گے, اور کب تک ہم اپنے جنازے اٹھاتے رہیں گے. ہمارے افسر جوان, نئے جوان, ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنڈ لیفٹنٹ سے لے کر جنرل تک وہ بھی ٹریننگ ہو کے نکلتا ہے, اس کو بھی مار دیا جاتا ہے. تو ہم تو یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں, اور پاکستان نے کہا بس بہت ہو گئی نا, اب بس یہ ہم نے ایک ریڈ لائن بنا لی ہے, اور افغانستان نیو نارمل یہی ہے. اور افغانستان کے اندر اگر کوئی اسٹرائک ہوتی ہیں, چاہے وہ ڈرون سے کی جائیں یا ایئر فورس جا کے کرے یا بوٹس آن گراؤنڈ کے ذریعے کیا جائے, تو یہ ہمارا حق ہے, کیونکہ ہم ان خارجیوں کو, ان دہشت گردوں کو ان کی مسکن میں, ان کی کمین گاہوں میں ٹھکانے لگائیں. اچھا, ان کو ہم واپس چکے غاروں میں بھیجنے کا وقت لگتا ہے بالکل آ چکا ہوا ہے, دوبارہ توڑا بورا والا یاد کرانے کا وقت آ گیا. تو اس میں اس صورتحال کے نا چونکہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے ہوئے استنبول ٹاک سے مجھے پرسنلی کچھ نکلتا نظر نہیں آ رہا ہے, چونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں, کہیں اور سے ڈائریکشن اس وقت لے رہے ہیں. ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایک فل فلیج وار آپ کو نظر آتی ہے اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ, کیا نظر آ رہا ہے؟ فلیش تو ہے ہی نہیں. میں بات کروں, ابھی ہمیں اطلاع مل رہی ہے کہ جس 700 دہشت گرد سوسائڈرز جو ہیں والنٹیئرز افغانستان کے اندر جمع کیے جا رہے ہیں, ان کو دہشت گردی کے لیے, سوسائڈ کے لیے تربیت دی جا رہی ہے. اسلام آباد کو تباہ کرنے کی دھمکی دی ہے کابل نے. ایئر فورس تو ہے نہیں, اس نقطے پر آتے ہیں, ایئر فورس تو ہے نہیں, تباہ کیسے کریں گے اسلام آباد کو؟ انڈیا چاہے ان کو میزائل دے دے, میں کہتا ہوں انڈیا بے شک اپنی تباہ آزمائی کے لیے جو انہوں نے خود آزمایا تھا اور جس طرح منہ کی کھائی تھی, ڈونلڈ ٹرمپ آج بھی ساتھ چمکتے ہوئے نئے جہازوں کی بات کرتا ہے, وہی لے کر دوبارہ افغانستان سے آ جائیں, ہمیں ڈر نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو میزائل سسٹم ہے, ہمارا جو ڈیفنس سسٹم ہے, اس کے اندر ہمارے پاس بہت ساری آپشنز موجود ہیں, اور ہمیں پریسائزلی پتہ ہے کون کہاں پہ موجود ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کی کابینہ کے بہت سارے ارکان نے اپنے گھر بار چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں اور اپنے ٹھکانے چینج کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس سب کی اسٹریٹجک لوکیشنز کا اور سب چیزوں کا ہمیں علم ہے. اچھا عاصم, یہاں پہ بھی ایک اور چیز دیکھیں کہ جب یہ ہمیں دھمکیاں دیتے ہیں کہ اسلام آباد کا ہم یہ حشر کرنے والے ہیں, چونکہ آپ کے پاس کوئی ایئر فورس نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ دہشت گردی کے ذریعے سے کریں گے. آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں, آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں. کوئی دوسری رائے 700 سوسائڈرز کا جس کا میں بتا رہا ہوں رپورٹ آئی ہے,
خود بتا رہے ہیں بلکہ کہ ہم نے جمع کر لیے ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایپیک سینٹر جو ہے دہشت گردی کا امریکہ کو بھی ابھی تک ڈر ہے تو افغانستان سے ہی ہے, کیونکہ وہاں پہ ISIS کی بات کی جائے, وہاں پہ القاعدہ کی بات کی جائے, وہاں پہ TTP کی بات کی جائے, خراسان نیٹ ورک کی بات کی جائے, جو بھی دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں. اور اس افغان حکومت نے ان کے سربراہوں کے وظیفے مقرر کیے ہوئے ہیں, ان کو تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے, اور ان کے ذریعے یہ دنیا کے اندر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں. ابھی تو پاکستان ہے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ ایران اور باقی ممالک جو ہیں نیکسٹ ٹائم ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی اس پہ شور مچانا ہے. وہ بھی یہی کام کریں گے جو ہم کہہ رہے ہیں. جانے سے پہلے ایک کوئک ٹیک اس کے اوپر ہو جائے کہ ساتھ میں بھارت بھی مشقیں کر رہا ہے, اپنی وہ موبلائز کی ہوئی ہے, انہوں نے نیوی بھی کی ہوئی ہے. ایک 2 فرنٹ کی سچویشن اگر پاکستان اس کو سامنا کر دے, اور ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں, ہم کر لیں گے سامنا. اگر ڈومیسٹک فرنٹ بھی یہاں پر ہمارا گرم ہو جاتا ہے, نومبر کے اندر دوبارہ جو ہے اسلام آباد کی جانب چڑھائی کا بھی ایک پلان سامنے آ رہا ہے تاکہ حکومت کو بلیک میل کیا جائے, اس موقع کے اوپر اداروں کو بلیک میل کیا جائے, تو انٹرنل فرنٹ کے ساتھ ہم کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں انٹرنل فرنٹ کے ساتھ ہم ویسے ہی ڈیل کریں گے جیسے ہم نے مرید میں اپنے دہشت گرد تنظیم جو تھی یا پھر جو شرنگیز تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ ڈیل کیا تھا. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو امن و امان کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا پاکستان کی عوام کے, پاکستان کے, تو اس کے ساتھ اسی طرح ڈیل کیا جائے گا. ہاں, پرامن احتجاج جو ہے وہ آپ کا حق ضرور ہوتا ہے, لیکن اس کے طریقہ کار اور اس کے حالات کو دیکھا جاتا ہے. ابھی یہ 10 نومبر تک جو ہے حالات اسی طرح ہیں, اور اگر یہ اس میں شامل ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ دشمن کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اور یہ ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں. سہولت کاری کر رہے ہیں. یہ ہمارے آج کی پنچ لائن ہے. اسی کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا کمپریہنسو انالیسس کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.